सूरह ज़ुमर जो है उसका ज़ुमर का मतलब होता है ग्रो, यानी जन्नत के अंदर ग्रो जन्नत में जाएंगे अल्लाह के मोमिन बंदों के और नेक बंदों के, और इसी तरह जहन्नुम में भी बहुत बड़ी तादाद शैतान उनकी लेकर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि मैंने कह दिया ज़ुमर का मतलब है ग्रुप। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इंतजार करती हूँ कि सब लोग, इंतजार मैं नहीं करती, मैं शुरू कर देती हूँ कि सब लोग आ जाएं। अब देखिए कुरान मजीद का आखिरी मरहला है, अब तो वक्त पे सबको आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़ुल हकीम, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल-हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। ये किताब निहायत एहतमाम से खुदाई अजीज व हकीम की तरफ से उतारी गई है। बेशक हमने ये किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ फैसला कुन बात के साथ उतारी है, तो तुम अल्लाह ही की बंदगी करो इसी की खालिस अतात के साथ। याद रखो इतात खालिस का सजावार सिर्फ अल्लाह है, और जिसने इसके सिवा दूसरे कारसाज बना रखे हैं वो कहते हैं कि हम तो इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें खुदा के करीब कर। डेफिनेटली ये फलसफा लोगों का है, लोग ऐसा कहते हैं। बात ये है कि अल्लाह ये बात कहता है, अल्लाह ये बात कहता है नहीं, अल्लाह इनके दरमियान जो ये बात का फैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं, अल्लाह इन लोगों को बामुराद नहीं करेगा जो झूठे और नशुक्रे हैं। अगर अल्लाह औलाद ही बनाने का इरादा करता तो वो छांट लेता इन चीजों में से जो वो पैदा करता है जो चाहता। अल्लाह पाक और अरफा है, अल्लाह वाहिद है, सब पर काबू पाने। मतलब अल्लाह ताला को अगर कोई और साथियों की जरूरत होती या खुदा के साथ कोई और माबूद होता तो अल्लाह चीजों को चुनकर अपने अपने हाथ में ले लेता, अपनी कस्टडी में ले लेता। लेकिन हम ये देखते हैं कि कायनात के अंदर कितना तफावुक मुताबिकत पाई जाती है। जब तक आसमान से बारिश नहीं होगी हमारी जमीन सरखेज नहीं होगी, ठीक है। जब तक सूरज नहीं निकलेगा हमारी दुनिया मुनव्वर नहीं होगी। तो आसमान और जमीन के अंदर, दोनों के अंदर इतना जो है वो जबरदस्त तवाफुक पाया जाता है कि हम मानने से एराज नहीं कर सकते कि इस पूरी कायनात का एक खालिक है। तो अल्लाह ताला ने कहा अगर अल्लाह औलाद ही बनाने का इरादा करता तो वो छांट लेता इन चीजों में से जो वो पैदा करता है जो चाहता है। और अल्लाह पाक और अरफा है, अल्लाह वाहिद है, सब पर काबू पाने वाला। इसने आसमान और जमीन को एक मकसद के साथ पैदा किया, वो रात को दिन पर ढांकता है और दिन को रात पर ढांकता है, और इसने सूरज और चांद को मुसफ्फर कर रखा है। हर एक अपने वक्त मुकर्ररा की पाबंदी के साथ गर्दिश कर रहा है। सुन रखो कि गालिब और बड़ा ही बख्शने वाला। 2.3 अरब साल हो गए हैं इस कायनात को बनने हुए। इतने लंबे अरसे में एक मज़ाहिका खेज बात करने लगी हूँ, कभी सूरज को रिपेयर करने की जरूरत पड़ी? कभी चांद को खराबी हो गई है जी, इसके अंदर से आवाजें आ रही हैं, इसको रिपेयर करो, ठीक है। कभी ऐसा हो कि अल्लाह ताला किसी जमीन पे जहां पर गंदम उगाई जाती है वहां गंदम उगाना भूल गया, चावल उगाना भूल गया, पानी का बहाव रुक गया? ऐसा कभी होता? इसका मतलब ये है कि कायनात को बनाने वाला परवरदिगार कितना मुनज्जम और कितना ऑर्गेनाइज्ड है कि जिसने आज तक जिसको जो ड्यूटी दी है वो पूरी कर। सूरज भी गर्दिश करता है, चांद भी गर्दिश करता है। ये कभी नहीं होता कि सूरज अपने मदार में चला जाए या चांद से जा टकराए। तो अल्लाह ताला ने कहा तुम रखो कि अल्लाह गालिब और बड़ी बख्शिश वाला है, इसी ने पैदा किया तुमको एक ही जान से, फिर इसकी जिन से इसका जोड़ा बनाया और तुम्हारे लिए नरो मादा चौपायों की 8 किस्में पैदा की। वो तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों में पैदा करता है एक खिलकत के साथ दूसरी खिलकत में 3 तारीकियों के अंदर। और 3 तारीखों से मुराद है पेट, रहम और बच्चे का गिलाफ। आपको पता है बच्चा एक गिलाफ में लिपटा हुआ हो,
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 تاریکیوں کے اندر، اور بچے کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا دنیا میں آ کے، کمال بات ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں ایک تاریکی میں رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا، تمہارے لیے نر و مادہ چوپایوں کی 8 قسمیں پیدا کی، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں، 3 تاریکیوں کے اندر وہی اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے نیاز ہے، اب اپنے بندوں کے لیے ناشکری کا رویہ پسند نہیں کرتا، اور اگر تم اس کے شکر گزار رہو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، وہ تمہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو تم کرتے رہے، وہ سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف۔ اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اسی کی طرف متوجہ ہو کر، اور جب وہ اپنی طرف سے اس کو فضل بخشتا ہے تو وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے پکارا کرتا تھا، اور اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ اس کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرو۔ کہہ دو اپنے کفر کے ساتھ کچھ اور فائدہ اٹھا لو، انقریب دوزخ والوں میں سے بننے والے ہو۔ کیا جو عاجزی کے ساتھ رات کے اوقات میں تہجد کے وقت اپنے رب کی آگے سجود و قیام کرتا ہے، آخرت سے اندیشہ ناک ہے، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، اور دوسرے جو ان صفات سے آری ہیں، کیا دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ پوچھو کیا علم و بصیرت رکھنے والے اور جو علم و بصیرت نہیں رکھتے دونوں برابر ہوں گے؟ یاد دہانی تو اہل علم ہی حاصل کر، اہل عقل ہی حاصل کر۔ کہہ دو میرے بندو جو ایمان لائے ہو تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو لوگ اس دنیا میں نیکی کریں گے ان کے لیے آخرت میں نیک صلہ ہے، وہ اللہ کی زمین کشادہ ہے جو ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہوں گے، اور ان کو ان کا صلہ بے حساب دیا جائے۔ کہہ دو کہ مجھے تو ملا کہ میں اللہ کی بندگی کروں اسی خاص اطاعت کے ساتھ، اور مجھے حکم ملا کہ میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکنے والا بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اے محمد کہہ دو کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اسی کے لیے خالص اپنی اطاعت کے ساتھ، تم اس کے سوا جس کی چاہے بندگی کرو۔ کہہ دو حقیقی خسارہ میں پڑنے والے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ یاد رکھو کھلا ہوا خسارہ تو وہی ہے جب تم ناکام و نامراد رہ جاؤ۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے پردے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، سروں کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے پاؤں کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ یہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو بس مجھ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ اور جن کو لوگوں نے طاغوت کی عبادت میں ملوث ہونے سے اعتراض کیا، اللہ کی طرف متوجہ رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اے محمد میرے ان بندوں کو خوشخبری پہنچا دو جو بات کو توجہ سے سنتے اور اس میں اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی ہے جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، یہی ہے جو عقل والے ہیں۔ کیا جس پر عذاب کا قانون پورا ہو چکا وہ دوزخ میں ہے تو تم اس کو نجات دینے والے بنو گے جو دوزخ میں ہے؟ اے محمد البتہ جو اپنے رب سے ڈرے گا اس کے لیے جنت کے بالا خانے، بالوں خانوں کے اوپر پھر بالا خانے۔ مطلب انسان ایک تو چاہتا ہے کہ اس کا گھر بہت گشادہ ہو اور زمین پر بہت وسیع ہو اور ملٹیپل بھی جو عمارتیں ہیں ان کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو جو انسان جو پسند کرے گا، انسان جو کچھ اپنے لیے ترجیح دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہی سب عطا کر دے۔ تو اللہ جو ہے اس سے تم غافل نہ ہو، خدا کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھتے نہیں اللہ ہی اتارتا ہے آسمان سے پانی، بس اس کے چشمے جاری کر دیتا ہے زمین میں، پھر اس سے پیدا کرتا ہے کھیتیاں مختلف قسموں، پھر وہ خشک ہونے لگتی ہیں اور تم ان کو زرد دیکھتے ہو، پھر ان کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہو۔ بے شک اس کے اندر اہل عقل کے لیے بڑی یادیں آنی۔ کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا پس وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں دونوں برابر ہوں گے؟ تو ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد دہانی قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا،
ایک زبردست قرآن، ایسی کتاب جس کی صورتیں جوڑا جوڑا ہے. قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. پھر ان کو بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں. اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا. کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہروں کو عذاب بد سے بچنے کے لیے استعمال کرے گا اور وہ جو اس سے محفوظ ہوگا دونوں یکساں ہوں گے؟ ایسے ظالموں کے حکم ہوگا کہ جو کمائی تم نے کی دنیا کے اندر اس کا مزہ چکھو. لوگوں کا حق مارا، شراب اور زنا میں پڑ گئے، خدا کے سامنے جھک کر کبھی مدد نہیں مانگی، معافی نہیں مانگی. تو ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تو ان پر عذاب وہاں سے آدم کا، جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، تو اللہ نے ان دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا. اور عذاب آخرت بڑی بری چیز ہے. کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھتے. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی تذکیر کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں. ایک عربی قرآن کی صورت میں جس میں نہ تو کوئی خرابی ہے نہ کوئی ٹیڑھ ہے، لوگوں کے لیے واضح الفاظ میں اللہ کا پیغام ہے تاکہ لوگ خدا کے عذاب سے بچیں. اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام کی جس میں کئی آقا ہوں اور ایک دوسرے غلام کی جو پورے کا پورا ایک آقا کی ملکیت میں ہو. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہوگا؟ ایک پر کاموں کا بوجھ ہوگا، وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر بت کے پاس جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. لیکن ایک مومن بندہ صرف ایک آقا کے حکم کا تابع ہے. اس آقا کے حکم پر عمل کرنا اس کے لیے کتنا آسان ہے. تو سزاوار شکر صرف اللہ ہے، لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں سمجھ. تم کو بھی مرنا ہے، یہ بھی مرنے والے ہیں. پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرو گے تو ان سے بڑھ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والا اور کون ہوگا؟ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آئی. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ اور سچی بات جو لے کر آیا، آپ کا 24واں پارہ شروع ہو گیا. جو سچی بات لے کر آیا جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. یہ صلہ ہے خوبکاروں کا تاکہ اللہ ان سے دفع کرے ان کاموں کے بدتر انجام کو جو انہوں نے کیے اور ان کو ان کاموں سے خوب صلہ دے جو انہوں نے کیا. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں اور تم اس سے ڈراتے ہو جو اس کے سوا انہوں نے بنا رکھے ہیں. اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا. میں نے اس کو نوٹ ہی نہیں کیا. جی یہ 24واں پارہ ہے سورہ زمر ہم نے شروع کیا ہے. تو کہہ دو میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر عمل کرو، میں اپنے طریقے پر عمل کرتا ہوں تو تم جلد جان لو گے. اور کس پر وہ عذاب آیا جو اس کو رسوا کر کے رکھتا ہے اور کس پر وہ عذاب نازل ہوگا. کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، بھروسہ کرنے کے لیے وہی میرا پروردگار ہے. کہہ دو میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کرو، میں اپنے طریقے پہ کام کرتا ہوں تو تم جلد جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دیتا ہے اور کس پر وہ عذاب آتا ہے جو ٹک کر رہ جاتا ہے. ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے تم پر کتاب حق کے ساتھ اتاری تاکہ جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا اور تم اس کے اوپر کوئی داروغہ مقرر نہیں. اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کے موت کے وقت، اور جن کو موت نہیں آتی ان کو بھی نیند کی حالت میں تو جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان کو وہ اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسروں کو نیند کے بعد اٹھا دیتا ہے. بے شک ان ساری چیزوں کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا؟ کہہ دو اگرچہ نہ کچھ اختیار رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھ. کہہ دو سفارش تمام تر اللہ کے اختیار میں ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے. جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر آتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں
کہہ دو اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب و حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان قیامت کے دن ایک فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ تیرے عدل کے مطابق ہوگا جس میں وہ اختلاف کر رہی ہیں۔ اگر ان لوگوں کے پاس جنہوں نے شرک کیا وہ سب کچھ ہو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی، تو وہ روز قیامت کے عذاب بس سے چھوٹنے کے لیے فدیے میں دے دینا چاہے گا۔ اللہ کی طرف ان کو جو معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان کر رہے تھے، اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے اعمال برے نتائج، اور گھیر لیں گے ان کو وہ چیز جن میں وہ اختلاف پیدا کر رہی ہیں۔ بس جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ ہماری طرف لپکتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے اس کے دکھ کو دور کر دیتے ہیں تو کہتا ہے میری عقل نے مجھے سجھایا، میری عقل نے مجھے تدبیر دی۔ سارا کریڈٹ خود لے جاتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ راستے کی کامیابی مجھے اللہ نے دکھائی۔ تو ان کی کمائی ان کے کچھ کام آنے والی نہیں، بس ان کے اعمال کے برائی نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، اور لوگوں میں بھی جنہوں نے شرک کیا ان کے سامنے ان کے اعمال کے برے نتائج آ جائیں گے، اور ہم کو ہرانے والے نہیں بن سکتے۔ کیا ان لوگوں کو جو حقیقت معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف اس کے مطیع بن کر، قبل اس کے تم پر عذاب آ جائے اور تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی مغفرت کی چادر تان لو، پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ موادہ کوئی کہے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو اللہ کے باب میں مجھ سے صادر ہوئی، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے بنا رہا۔ یا کوئی یہ کہے گا کہ اللہ مجھے ہدایت دے تو میں بھی ڈرانے والا بن جاؤں، یا کوئی کہے گا کہ جب کہ عذاب کو دیکھے گا کہ کاش مجھے دنیا میں پھر جانا ہو کہ میں خودکاروں میں سے بن جاؤں۔ ہاں تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں، پر تم نے ان کو جھٹلا دیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا اور پھر کافروں میں سے بنے رہے۔ تم قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں، کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا؟ اللہ نجات دیتا ہے ان لوگوں کو جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، نہ ان گھروں کے اندر اپنے امن کی جگہوں پہ نہ ان کو کوئی گزند پہنچے گی، نہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر نگہباں ہے۔ اللہ کے قبضے میں آسمان اور زمین کی چابیاں۔ ایک تمثیل ہے، اللہ کو چابیوں کی کیا ضرورت ہے، لیکن ایک تمثیل کے انداز میں بیان کیا کہ زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اچھا جی، کہو اے نادانو، کیا پھر بھی تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو، حالانکہ تمہاری طرف سے اور تم سے پہلے والوں کی طرف سے یہ وہی بھیجی گئی ہے کہ شرک کرو گے تو تمہارے سارے عمل ضائع جائیں گے اور تم نامرادوں میں سے ہو جاؤ، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی کے شکر گزار بندے بنو۔ ان لوگوں کی خدا کی صحیح قدر نہیں جانی، زمین ساری اس کی مٹھی میں ہوگی، قیامت کے دن آسمانوں کی بساط بھی اس کے ہاتھ میں لپٹی ہوگی، اور وہ پاک اور برتر ہیں ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ہے سب بے ہوش ہو کے گر پڑے، مگر جن کو اللہ چاہے پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو وہ دفتن کھڑے ہو کر تاکنے لگے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، رجسٹر رکھا جائے گا، انبیاء اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف آتے جائیں گے۔ یہ زمر کا لفظ استعمال ہوا، یہاں پہ ظلم کا لفظ استعمال ہوا کہ سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ ان کے پاس حاضر ہوں گے تو ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے رب کی آیتیں سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے نہیں آئے؟
रिफत आंटी, उस दिन आपने पूछा था ना कि आपने पूछा था कि इब्राहिम लूत के भाई थे, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर मुराद सगा भाई नहीं होता कि एक माँ या एक बाप की औलाद, बल्कि भाई से मुराद ये होता है कि उसी कौम और उसी कबीले का फर्द। जैसे ये देखिए ना, क्या तुम्हें तुम्हारे पास तुम्हारे अंदर ही का रसूल रब की आयतें सुनाते हो, तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से डरते नहीं आए? तो अल्लाह जिस कौम की तरफ नबी भेजता है, उसी कौम से बेहतरीन इंसान को नबी बना लेता है। तो क्या अल्लाह ताला ने कहा इन पर कलमा अज़ाब पूरा होकर रहा, कहा जाएगा जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा रहने के लिए, बस क्या ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों। और जो लोग अपने रब से डरते रहे वो ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ ले जाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब उनके पास आएंगे जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो जन्नत के पासमा से कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। जन्नत के जो फरिश्ते उनका इस्तकबाल कर रहे होंगे वो कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, शाद रहो आबाद रहो, आओ तशरीफ लाओ, इसमें दाखिल हो जाओ हमेशा के लिए। और वो कहेंगे शुक्र है इस अल्लाह का जिसने हमें अपना वादा सच्चा कर दिखाया और हमें अर्ज जन्नत का वारिस बनाया। जन्नत में जहां भी चाहे बरा जमा हूं, बस क्या ही खूब सिला है नेक अमल करने वाला। तुम फरिश्तों को देखोगे कि वो अर्श इलाही के गिर्द घेरे होंगे अपने रब की तस्बीह इसकी हम्द के साथ करते हुए, और लोगों के साथ ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा शुक्र का सजावार अल्लाह है, तमाम दुनिया का खुदावंद। ये बार बार फरिश्तों की आजिज़ी और मिस्कीनी का जो जिक्र किया जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि इस वजह से कि कुरैश कहते थे कि फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, फरिश्ते मेरे वर्कर्स हैं, फरिश्ते मेरे ताबे हैं, और फरिश्तों को मैं अपने अहकामात देता हूँ और वो मेरे पास बड़ी आजिज़ी से पेश होते हैं, और लोगों के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा शुक्र का सजावार अल्लाह है, तमाम जहानों का बादशाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मोमिन। अब सूरह मोमिन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा तारुफ। सूरह मोमिन में मैंने कि जैसे आपको बताया कि 2-3 जगहों पर उस बंदे का जिक्र आया है जो फिरौन की कौम से था और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून पर ईमान लेकर आया और वो उनकी साइड लेता था दरबार के अंदर और उनको मशवरे दिया करता था। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा को जब बंदे को कत्ल कर दिया तो उनको कहा जाओ यहाँ से निकल जाओ क्योंकि फिरौन के सिपाही तुम्हें पकड़ने वाले। तो मदियन वो इनके मशवरे से किया। तो ये बंदा मोमिन, इसका जिक्र सूरह यासीन में भी है अगर आप कभी तर्जुमे के साथ पढ़े, और सूरह मोमिन में भी है और एक दो जगह और। हामीम तंजिल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम गाफिर ज़म्ब काबिल तौब शदीदिल इक़ाब ज़ित्तौन ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहिल मसीह। ये हामीम है, ये कुरान हामीम है। इस किताब का नज़ूल खुदाए अजीज़ अलीम की तरफ से है जो गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला, सख्त पादाश वाला, बड़ी कुदरत वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सबको अल्लाह की तरफ लौटना है। अल्लाह की इन आयात में वही लोग बहस करते हैं जो जज़ा के मुनकिर हैं, तो मुल्क में इनका धंधनाना ए मोहम्मद तुम्हें किसी गलत फहमी में न डाले कि हम इनको हमेशा के लिए झेल दे रहे हैं। इनसे पहले नूह की कौम ने जुटलाया और इनके बाद के लोगों ने भी, और हर उम्मत ने अपने रसूल पर हाथ डालने का इरादा किया और बातिल के जरिए से कज बहसियां की ताकि इनसे हक को पसपा कर दें, तो मैंने इनको धर लिया। देखो मेरा अजाब कैसा है, और इस तरह तेरे रब की बात इन लोगों पर पूरी हो चुकी है जिन्होंने कुफ्र किया कि ये लोग दोज़ख में पड़ने वाले हैं। जो अर्श उठाए हुए अल्लाह के दरबार के इर्द गिर्द हैं वो अपने रब की तस्बीह करते हैं। अब आपको कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए कि यहाँ से मुराद फरिश्ते हैं। तेरे रब के साथ पर ईमान रखते हैं, इन लोगों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं जो ईमान लाए हैं। ए हमारे रब, तेरी रहमत तेरा इल्म हर चीज का इहाता किए हुए है, तो इन लोगों की मग़फ़िरत फरमा जो तौबा करें, तेरे रास्ते की पैरवी करें। ए मेरे परवरदिगार, इनको अज़ाब जहन्नुम से बचा ले।
اے ہمارے رب ان کو ہمیشگی کے ان باغوں میں داخل کرنا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کو بھی جو ان کے آباء و ازواج ذریات میں جنت کے لائق ہیں، یا اللہ ان سب کو غالب و حکمت والا تو ہی ہے، ان سب کو جنت میں ڈال دے اور ان کے برے نتائج اعمال سے بچا جن کو تو نے اس دن بڑے برے انجام سے بچایا، وہی لوگ ہیں جن پر تم نے رحم کیا، اور یہی در حقیقت کامیابی ہے۔ جنہوں نے کفر کیا ان کو آواز دی جائے گی خدا کی بیزاری تم سے اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی تم کو اس وقت اپنے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ آج تمہاری کوئی بخشش نہیں، میں تم سے اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوں جتنا آج تم اپنے آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں میں نے دنیا میں بڑا راہ راست پہ لانے کی کوشش کی اور تمہیں صحیح راستہ دکھایا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہم کو موت دی، دوبارہ زندگی دی تو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ یہ انجام تمہارے سامنے اس وجہ سے آیا کہ جب اللہ واحد کی دعوت دی جائے تو تم اس کا انکار کرنا اور اس کی شریک ٹھہرانا تم مانتے، تو اب فیصلہ خدائے بلند و عظیم کے اختیار میں ہے، وہی تم کو نشانیاں دکھاتا ہے، تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے اور یاد دہانی حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو متوجہ ہونے والے ہیں۔ اللہ کو پکارو اس کی خالص اطاعت کے ساتھ، کافروں کے برعکس وہ بلند برجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ ڈالتا ہے روح جو اس کے امر سے ہوتی ہے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے، ان کو روز ملاقات سے آگاہ کر دے، اور جس دن وہ خدا کے آگے خدائے رحمان کے سامنے بے نقاب ہوں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ان کی بادشاہی کس کے اختیار میں ہے؟ خدائے وعد و قہار کے اختیار میں۔ آج ہر جان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، آج کوئی ظالم نہیں ہوگا، بے شک اللہ جلد جلد حساب چکانے۔ اور اے محمد ان کو قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈراؤ جب دل حلق میں پھنس جائیں گے، غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے، اس دن ظالموں کا نہ کوئی ہمدرد ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کے پاس نہیں جائے۔ وہ نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان بھیدوں کو بھی جانتا ہے جو سینے چھپائے ہوئے ہیں، اللہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے، بے شک اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، اور وہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے قوت میں بھی اور ان کے آثار کے اعتبار سے بھی، تو جو انہوں نے زمین میں چھوڑا بس اللہ ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑے گا اور ان کو پکڑنے سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس اللہ کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے جھٹلا دیا، بس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ طاقتور اور سخت پاداش والا ہے۔ ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ ایک واضح سند کے ساتھ فرعون حامان قارون کی طرف۔ فرعون بادشاہ تھا، حامان اس کا وزیر تھا، اور قارون حضرت موسیٰ کا کزن تھا جس کے خزانوں کی بڑی باتیں ہوتی۔ اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا، بس جب وہ آیا ان کے پاس ہمارے پاس سے تو حق لے کر تو انہوں نے کہا ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور ان کافروں کی چال بالکل رائیگاں جائے گی۔ فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں اور اپنے رب کو پکارے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے، یعنی موسیٰ تمہیں باپ دادا کے دین سے بدلا نہ دے یا ملک میں بغاوت نہ پیدا کرے۔ موسیٰ نے کہا میں نے اپنے آپ اپنے رب کی پناہ ہر اس متکبر شر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں لاتا۔ آل فرعون میں ایک مرد مومن نے کہا، اب آپ نے یہاں پر میں آپ کو کہہ رہی ہوں فوکس کرنا ہے کہ یہ مرد مومن جو ہے، جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مرد مومن وہ بندہ ہے جس کا میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا، بڑے دربار میں انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی فیور میں گفتگو کی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے اس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا، میں نے اس میں بھی سورہ یاسین میں بھی اسی مرد مومن کا ذکر ہے۔ جی 2-3 جگہوں پر اور بھی ہے یہ مومن، اور جو اپنے دیکھیے ایک سورہ مومنون ہے، ایک سورہ مومنون ہے
وہ تو جنرل مومنوں کے بارے میں نا، یہ واحد ہے، وہ مومنون جمع ہے، یہ واحد ہے مومن، تو یہ اس بندہ حق کے بارے میں ہے جو اپنے دل کو چھپائے ہوئے تھا. کہا کہ تم لوگ اس شخص کو اس بنا پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، درا حال یہ کہ وہ تمہارے رب کی جانب سے نہایت واضح نشانیاں لے کر آیا. اگر وہ جھوٹا ہوتا تو اس کے جھوٹے کا وبال اس پر پڑتا، اور اگر وہ سچا ہوتا تو کوئی حصہ تم کو پہنچ کے رہے. جس کی وہ تم کو وحی سنا رہا ہے اللہ ان کو بامراد نہیں کرے گا، وہ حد سے گزرنے والا لپاٹیا ہوگا. اے میری قوم کے لوگوں، آج یہ پوری تقریر وہ بندہ مومن کر رہے، بندہ مومن پوری تقریر کر رہا ہے. اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہے تو تم ملک میں غالب رہو تو اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہماری مدد کون کرے گا؟ اور اگر وہ ہم پر آ گیا. فرعون بولا میں تم کو اپنی سوچی سمجھی رائے دے رہا ہوں اور میں تمہاری رہنمائی سیدھی راہ کی طرف کر رہا ہوں. اور جو ایمان لایا اس نے کہا اے میری ہم قوموں، میں تم پر اس طرح کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں جس طرح کا عذاب گروہوں پر آیا. یعنی یہ بندہ مومن کی ساری سپیچ ہے. وہ عذاب جو قوم نوح، عاد اور سمود اور ان لوگوں پر آیا جو ان کے بعد آئے، اللہ تعالیٰ بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا. اور اے میرے قوم کے لوگوں، میں تم پر ہانک پکار کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں، یعنی میں تم پر قیامت کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں. اور جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تم کو خدا سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جس کو خدا گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت دینے والا بھی کوئی نہیں بن سکتا. اور یوسف اس سے پہلے تمہارے پاس واضح تعلیمات کے ساتھ آئے تو ان کی لائی ہوئی باتوں کی طرف سے برابر شک میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے سمجھا کہ اب اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو حدود سے تجاوز کرنے والے اور شبہات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیات کے باب میں کٹ حجتی کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی. اللہ اور اہل ایمان کے نزدیک وہ نہایت مقبوض ہوگا جس پر اللہ کا غصہ نازل ہوگا. اللہ دلوں پر مہر لگا دیا کرتا ہے ہر تکبر کرنے والے اور جابر کے دل. یعنی ایک انسان جب خدا کے دین سے اوائڈ کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا، تو اس کا دل جو ہے وہ سیاہ پتھر کی طرح ہوتا چلا جاتا. اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ہدایت اس پر اثر نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت کے بدلے میں یہی قانون ہے کہ جو ہدایت کی طرف لپکے گا اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور اس کو ایمان کی راہ دکھائے گا، اور جو کوئی منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے حوالے کرے گا. پھر انہوں نے کہا ہے حمان میرے لیے عمارت بنواؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کے رب کو آسمان کے اطراف میں، اور موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں. میں تو بالکل اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں. اور اس طرح فرعون کی نگاہوں میں اس کی بدعملی کو اللہ تعالیٰ نے کھپا دیا اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا. فرعون کی چال تو برباد ہوتے رہی. مومن مرد نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں تم میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی سیدھے راہ کی طرف کر رہا ہوں. میری قوم، دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، کچھ پتا نہیں اس بھلی چنگی دنیا سے کب تم کو رخصت ہونا پڑے. ایک سانس آپ کے پاس آتا ہے یا نہیں آتا، یہ سارا انتظار اللہ کا ہے، سارا انتظام اللہ کا ہے. کچھ پتا نہیں کسی کو. کوئی بہت صحت مند ہوتا ہے پلک جھپکتے میں چلا جاتا ہے، کوئی بہت بیمار ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے کہ وہ ہم لوگوں کو مہلت دیتا ہے. تو اس نے کہا ایک اونچی ساری عمارت بناؤ، میں موسیٰ کو جھوٹا خیال کرتا ہوں. اور اس طرح فرعون کی نگاہوں میں اس کی بدعملی تھبا دی گئی اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا اور فرعون کی چال برباد ہوئی. مرد مومن نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں تم میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی سیدھی راہ کی طرف کر رہا ہوں. اور میری قوم دنیا کی یہ زندگی تو متاع چند روزہ ہے، اصل دارالقرار تو آخرت ہے. اور جو کسی برائی کا ارتکاب کرے گا اسی کے مانند بدلہ پائے گا، اور جو کوئی عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوا، وہی لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی جنت میں داخل کرے گا جس میں بے حساب رزق و فضل پائے جاتے. یہ دنیا بہت تنگ ہو جاتی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے یہ آزمائش دنیا ہے، تمہارے لیے جو بہترین زندگی تیار ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کرتے.
बेहतरीन जिंदगी, बेहतरीन माहौल, बेहतरीन नेमतें दुनिया में कभी तुमने उसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा जो तुम्हारी इंतजार में है। मर्द मोमिन ने कहा तो जो किसी बुराई का इर्तिकाब करेगा वो इसी के मानिंद बदला पाएगा। जो नेक मोमिन है, खा मर्द हो औरत हो, तो वही लोग जन्नत में जाएंगे। जो मर्द हो या औरत हो वो जन्नत में जाएंगे, अल्लाह का फजल पाएंगे। और है मेरी हम कौमों, क्या बात है, मैं तुम्हें अल्लाह की निजात की तरफ बुलाता हूँ, तुम मुझे दोज़ख की तरफ बुलाते हो। मुझे बुला रही हो कि तो खुदा का कुफ्र करूं, इसका शिर्क करूं, ऐसी चीजों को इसका शरीक ठहराऊं जिनके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं, और तुम खुदा अजीज व गफ्फार की दावत दे रहा हूँ। हकीकत यह है कि जिनकी तुम दावत दे रहे हो उन बुतों की ना कोई आवाज है दुनिया में ना आखिरत में, और हम सब की वापसी अल्लाह परवरदिगार की तरफ से होनी है। और जो हदूद से तजावुज करेगा वही दोस्ती होंगे। तो तुम अनकरीब इन बातों को याद करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, बेशक अल्लाह ही बंदों का निगरानी हार है। बस अल्लाह ने इनको इनकी चालों की आफत में महफूज रखा। फिरौन वालों को बुरे अज़ाब में घेर लिया। बहुत बड़ी आग है जो सुबह शाम फिरौन के सामने पेश की जाती है, और उसको कहा जाता है कि क़यामत के दिन तुम्हें इस आग में आना है। यानी आलम बरज़ख में फिरौन को सुबह शाम अजाब दिखाया जाता है कि तुम्हें यहाँ आना है, ताकि एक तो अजाब सहना, दूसरा अजाब का तसव्वुर करना। फिरौन इन दोनों चीजों से दो चार है। बस अल्लाह ने इसको इसकी चालों की आफत में महफूज रखा और फिरौन वालों को बुरे अजाब में घेर लिया। आग है जिस पर वो सुबह शाम पेश किया जाता है, और जिस दिन क़यामत होगी हुक्म होगा फिरौन वालों पर बदतरीन अजाब में दाखिल कर दो इनको, और जबकि दोज़ख में आपस में लड़ेंगे। मेरे 10 लोग इनसे जो उनके लीडर थे कहेंगे, आप लोगों के पैरों बने रहे तो आप लोग अजाब दोज़ख का कुछ हिस्सा हमारी जगह अपने सर लेने वाले बने। तो जो बड़े बने रहे वो जवाब देंगे, अब तो हम सब ही इसमें हैं। अल्लाह ने बंदों के दरमियान फैसला फरमा दिया। और अहले दोज़ख दोज़ख के दारोगों से कहेंगे, अपने रब से दरख्वास्त करो कि हमारे अजाब में एक दिन की छुट्टी दे दो। अब ए दारोगा, ए चौकीदारों, अपने रब से कहो हमें बड़ी तकलीफ है, बड़ी अजियत है। अपने रब से कहो एक दिन के लिए ये छुट्टी दे दे या हमारे अजाब को हल्का कर दे। जवाब देंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल वाज़े दलीलें लेकर नहीं आए थे? और जवाब देंगे, हाँ आए तो थे। वो कहेंगे, तो आप तुम ही दरख्वास्त करो। काफिरों की पुकार बिल्कुल ऐसे होगी जैसे सहरा में कोई पुकार रहा है। बेशक हम मदद करते हैं अपने रसूलों और ईमान लाने वालों की दुनियावी जिंदगी में भी, और इस दिन भी मदद करेंगे जिस दिन गवाहों को पेश किया जाए, जिस दिन अपनी जानों पर जुल्म ढाने वालों को उनकी माजरत कुछ नफा नहीं देगी, और इनके ऊपर खुदा की लानत और इनका ठिकाना बुरा होगा। और हमने मूसा को हिदायत फरमाई और बनी इसराइल को किताब का वारिस बनाया, अहले अक्ल की रहनुमाई और याद दहानी के लिए। तो तुम साबित कदम रहो, यकीनन अल्लाह का वादा अटल है। अपने गुनाहों की माफी चाहते रहो, सुबह शाम अपने रब की तस्बीह करते रहो इसकी हम्द के साथ। जो लोग अल्लाह की आयत में बगैर किसी सनद के जो इनके पास आई दलील बाजी करते हैं, इनके दिलों में एक गुरूर है। गुरूर, हम सरदार, बादशाह, मुख्तार कुल, जिसको चाहे नेमतों से नवाजे, जिसको चाहे छोड़ दे, खुदा हम पे कभी पकड़ नहीं करेगा। अल्लाह ने कहा, जिस किसी ने तकब्बुर किया, घमंड किया, वो कभी कामयाब नहीं होगा। तो तुम अल्लाह की पनाह मांगो, वही हकीकी सुनने वाला, देखने वाला है। आसमान और जमीनों को पैदा करना लोगों के पैदा करने से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अंधे और देखने वाले जो ईमान लाए, इन्होंने नेक अमल किए, जो बुराई करने वाले हैं, दोनों यकसा नहीं हो सकते। तुम लोग बहुत कम सोचते हो, जैसे क़यामत आके रहेगी इसमें कोई शक, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं ला रहे। तुम्हारे रब का इरशाद है कि मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करूंगा। जो लोग मेरी बंदगी से तरताबी कर रहे हैं, अनकरीब वो जलील होकर रहे हैं। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात को तारीक बनाया ताकि तुम इसमें आराम करो, दिन को रोशन बनाया ताकि तुम इसमें काम करो। अल्लाह लोगों पर बड़े फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वही अल्लाह तुम्हारा खुदाबंद है, हर चीज का खालिक, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो तुम लोग कहाँ ऊंधे जाते हो? इसी तरह वो लोग भी ऊंधे जाते रहे जिनकी वो आयात
اللہ کی آیات کا اقرار کرتے رہے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھکانا، آسمان کو چھت بنایا، تمہاری صورت گری کی، تمہیں صورتیں اچھی بنائی اور تم کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. وہی اللہ تمہارا خداوند ہے. بس بڑی ہی بابرکت ہے ذات اللہ کی. تمام دنیا کا خداوند وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور بڑی برکت والا. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. غم دکھ سکھ کی حالت میں اسی کو پکارو اور اسی کی طرف خالص اطاعت کے ساتھ شکر کا سزاوار اللہ ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ دنیا صرف یہی دنیا نہیں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، بلکہ بہت بڑی کائنات. بہت ہمارے، میں اکثر آپ لوگوں سے یہی بات کہتی ہوں نا کہ ہم تو ابھی تک چاند کے آگے نہیں جا سکتے، اور خدا کی اس یونیورس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ کئی سورج ہیں، کئی چاند ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں، کتنا سب کچھ ہے، یعنی ہم میں نہیں پتا. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ جو سارا میٹیریل ہے یہ فضول میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں میں اپنی جنت کی تعمیر میں لگاؤں گا. آپ کو جنت کی تعمیر بنا کے دی جائے گی، ایک انتہائی خوبصورت جگہ. آپ بڑے بڑے ٹکٹ لے کر جہازوں میں سفر کرتے ہیں، کبھی کسی جگہ کا رجحان ہوتا ہے، کبھی سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں. جہاں کہیں سنتے ہیں کہ اچھی جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے، تو نئے شادی شدہ لوگ اور دوسرے بھی اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے تو جو انعام میں تم کو دینے والا ہوں اس انعام کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں. تو کہہ دو اے محمد، مجھے اس بات سے روکا گیا کہ میں ان کی بندگی کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں اپنے آپ کو خداوند عالم کے حوالے کر دوں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی ایک پٹکی سے، پھر وہ تم کو وجود میں لاتا ہے ایک بچے کی صورت. کتنا خوبصورت بچہ، اتنا پیارا. جب ماں کے پیٹ سے نکلتے تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے مرغی کا چھوٹا سا چوزا ہو، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ ماشاءاللہ 5-6 مہینوں کے اندر بچہ اتنا گھوپلو ہو جاتا ہے، اتنا پیارا ہو جاتا ہے، رسپانس کرنے لگ جاتا ہے کہ ہر ایک پوسٹ پر پیار آتا ہے. چھوٹے بچے پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی معصومیت ڈالی ہوتی ہے چھوٹے بچے کے چہرے پر. یہ جو 5-6 مہینے کا 7 مہینے کا، اتنی معصومیت اس کے چہرے پر ہوتی ہے، بات بات میں مسکراتا ہے کہ ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ پیار کرے. تو یہ پیار اللہ نے پالنے والے کے دلوں میں رکھ دیا ہے اور وہ تمہیں وجود میں لاتا ہے ایک بچے کی صورت میں. پھر تم کو پروان چڑھاتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر وہ تم کو مہلت دیتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو. تم میں بعض اس سے پہلے مر جاتے ہیں اور بعض کو مہلت دیتا ہے کہ تم عزت معین پوری کرو. یہ اس لیے ہے کہ تم سمجھو وہی پروردگار زندہ ہے جو مارتا بھی ہے. جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اس کو حکم دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جائے. ذرا ان کو تو دیکھو جو اللہ کی آیات کے بارے میں بحث کرتے ہیں، کہاں پھینک دیے جاتے ہیں. جنہوں نے اللہ کی کتاب کو دکھایا اور ان چیزوں کو بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا، بس وہ ان قریب جائیں گے، ان کی گردنوں پر ٹوپ ہوں گے، ان کے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی اور گرم پانی میں گھسیٹے جائیں گے اور اوپر سے آگ کو پھینک کر ان کو جھونک دیا جائے گا. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے. وہ کہیں گے سب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، دنیا میں تو ہمیں بڑا گمراہ کیا، بڑا لالچ دیا، لیکن پتہ نہیں کہاں چلے گئے، بلکہ ہم پہلے کسی چیز کو بھی نہیں پوچھتے. اس طرح اللہ کافروں کے حواس گم کر دیتا ہے. یہ سبب سے ہے کہ تم زمین میں ناحق اتراتے اور رکڑتے رہے. جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والے. سورہ اعراف میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں داخل کر دے گا، لیکن تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور تکبر کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگوں کو حقیر جاننا اور سچ کا انکار کرنا. بس ثابت قدم رہو، اللہ کا وعدہ شدھ نہیں ہے تو ہم تم کو اس کا کچھ حصہ جس کی وہی سنا رہے ہیں دکھا دیں گے، یا محمد تم کو وفات دیں گے اور پھر ان کو ہماری طرف لوٹنا. اور ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے جن میں کچھ کے حالات ان کو سنا دیے گئے اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات ان کو نہیں سنائے.
کسی رسول کا بھی یہ حق نہیں کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے اللہ کی اجازت کے بغیر. بس جب اللہ کا حکم آ جائے گا عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس وقت اہل باطل خسارے میں پڑے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے کہ تم باز پر سواری کا کام لیتے ہو اور ان میں سے باز مزاح کے کام آتے ہیں اور اس میں تمہاری دوسری منفعتیں بھی ہیں. یعنی میں نے آپ کو کہا جانوروں کا دودھ، پالتو جانوروں کی بات کریں، جانوروں کا دودھ، جانوروں کا گوشت، جانوروں کا چمڑا، جانوروں کی آنتیں، جانوروں کا گوبر تک ہم استعمال کریں. اور کبھی خدا کی رحم اور فضل کا اندازہ کیجیے، اس نے صرف ہماری ضرورت کی چیزیں نہیں پیدا کی. ہر 4-5 گھنٹے بعد ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، کبھی ہم ناشتہ کرتے ہیں، پھر ہم دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتے ہیں، پھر ہم رات کے کھانے کی تیاری کرتے ہیں. تو خدا نے بڑا فضل کیا جن لوگوں کو. اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ میں ایسے بھی کر سکتا. تو اللہ نے تم کو وافر مقدار میں رزق دیا، اور دیکھو صرف تم کو نہیں دیا، تمہارے چوپایوں کو بھی رزق، تمہارے چوپایوں کے لیے بھی پانی پیدا کیا، چارہ پیدا کیا، تاکہ تم دنیا کے اندر سروائیو کر سکو، تمہیں کوئی مشکل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے؟ یعنی قریش اپنے تجارتی قافلے لے کر ان بستیوں سے گزرتے تھے جن پر خدا کا عذاب نازل ہوا، تو کیا یہ پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے تو وہ اپنے اس علم پر نازا رہیں جو ان کے پاس ہے، اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو بولے ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور ان چیزوں کے منکر ہیں جن کو ہم اللہ کے شریک گردانتے تھے. بس ان کا ایمان جو وہ عذاب دیکھ چکنے کے بعد لائیں گے ان کو فائدہ دینے والا نہیں. یہی اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں پہلے ظاہر ہو چکی اور اس وقت کفر کرنے والے نامزاد ہوئے. اللہ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے ایمان نہیں لائے تو دوزخ کے کنارے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے، تمہارے لیے کسی فائدے کی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حامیم السجدہ. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ سورہ حامیم ہے، قرآن خدائے رحمان و رحیم کی تنزیل ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل عربی قرآن کی صورت میں ان لوگوں کے لیے کی گئی جو جاننا چاہیں. خوشخبری دینے والی، آگاہ کرنے والی. بس ان کی اکثریت اس سے اعراض کیا اور اس کو نہیں سن رہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل ان باتوں کی اوٹ میں ہیں جس کی طرف محمد تم ہم کو بلاتے ہو، اور ہمارے کان اس چیز سے بہہ رہے ہیں جو تم ہمیں سنا رہے ہو، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے. تو جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو وہ کر گزرو، ہم بھی جو کچھ کرنے والے ہیں کر کے دکھائیں. ان سے کہہ دو اے محمد میں تمہارے مانند ایک انسان ہوں، میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ میں تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہوں، اسی کی طرف یکسوں ہو کر اپنا رخ کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اور جو مشرک ہیں، خدا کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، وہ ان کے لیے تباہی ہے. اور جو انفاق نہیں کرتے آخرت کے اصلی منکر تو ہوگی. البتہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل بھی کیے ان کے لیے دائمی صلاح ہوگا. ان سے پوچھو کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے شریک ٹھہرائے؟ وہی تمام عالم کا خدا بنے. اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، اس میں برکتیں رکھی ہیں اور اس میں ان کے غذائی ذخیرے ودیعت کیے سب ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر یہ سب ملا کر 4 دنوں میں. پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور اس میں دھوئیں کی شکل میں تھا. بس اس کو زمین پر حکم دیا کہ ہمارے احکام کی تعمیل کرو چاہے نہ چاہے. تم ہمارے سامنے عاجز اور مسکین ہو، دل سے کرو یا ظاہری کرو، اطاعت تو تم کو کرنی پڑے. تو بولے ہم رضامندانہ حاضر ہیں. بس ان کے ساتھ آسمان ہونے کا فیصلہ کیا گیا. فرمایا دونوں اور ہر آسمان میں اس کے متعلقہ فرائض وہی کیے جاتے ہیں. دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے 7 آسمان بنانے کا فیصلہ کیا 2 دنوں میں. ہر آسمان پر خدا کے فرائض وہی کیے جاتے ہیں. یعنی ہر آسمان پر خدا کی کوئی مخلوق ہے. جس طرح ہمارے اوپر خدا کے نبی آتے ہیں ویسے ہی ان قوموں پر خدا کے نبی آتے ہیں.
اور وہ اللہ کے فرائض وحی کو ادا کرتے ہیں. اور ہم نے آسمان کو، یہ جو نیچے والا آسمان ہے، اس کو چراغوں سے سنوارا، اس کو اچھی طرح محفوظ کیا. یہ خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی. بس اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو میں تمہیں اس طرح کے کرکے سے آگاہ کرتا ہوں جس طرح کا کرکا عاد اور سمود پر نازل ہوا جب آئے ان کے پاس ان کے رسول، ان کے آگے اور ان کے پیچھے، اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو. تو انہوں نے جواب دیا ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا. اے محمد تم انسان کیوں آئے ہو؟ فرشتے آتے، ہم اس کے تمہارے پیغام کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجیں گے. تو آج کا معاملہ یوں ہے کہ انہوں نے زمین میں بغیر کسی حق کے تکبر. عاد و سمود کا ذکر آپ نے بار بار پڑھا. تو اللہ نے کہا کہ آج کا معاملہ یوں ہے کہ انہوں نے زمین پر بغیر کسی حق کے گمن کیا، بولے کہ ہم سے بڑھ کر ظالم طاقتور کون ہے. کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے اور وہ ہماری نشانیوں کا برابر انکار کرتے ہیں. ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں ایک بات تم بھیجی تاکہ اس کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھائیں اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا، ان کی کوئی مدد نہ ہو. تو ہم نے ان کو ہدایت کی راہ دکھائی لیکن انہوں نے ہدایت پرندے پن کو ترجیح دی. تو ان کو بھی عذاب ذلت کے کڑکے نے آ دبوچا ان کے اعمال کی پاداش میں. اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لانے والے اور ڈرنے والے. اس دن کا دھیان کرو جس دن اللہ دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے، جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اور ان مجرموں کی درجہ بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کانوں، ان کی آنکھوں، ان کے جسم کے رونگٹے ان پر گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے. وہ اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف ہی گواہی دی، کیوں؟ ہم تمہارے مالک تھے. وہ جواب دیں گے اللہ نے ہمیں اسی طرح گویا کیا جس طرح اس نے ہر چیز کو بولنے پر مجبور کیا، اور وہی پروردگار ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. اور تم یہ اندیشہ نہیں رکھتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم، تمہارے رونگٹے گواہی دیں گے، بلکہ اس پر مزید یہ کہ اللہ بھی ان بہت سی باتوں کو نہیں جانتا. اللہ بھی انہوں نے گمان کیا کہ اللہ بھی ان بہت سی باتوں کو نہیں جانتا جو تم کرتے. اپنے رب کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کس نے تم کو غارت کیا اور تم خسارے میں پڑنے والے بنے رہے. اگر وہ صبر کرے تو دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے اور معافی مانگیں گے تم کو معافی نہیں ملے گی. خدا کے سامنے جب آپ آ جائیں گے آپ کا رجسٹر کلوز کر دیا جائے گا. آپ نافرمان وہ بندے، گناہگار وہ بندے، وہ منت لجاجت کریں گے لیکن ان کو سزا کی طرف دھکیل دیا جائے گا کیونکہ خدا رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہے. وہ کہتا ہے میں مجرموں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو برابر کر دوں گا. کیسا علم ہے تمہارا، کس طرح کی باتیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان پر برے ساتھی مسلط کر دیے تو انہوں نے ان کے آگے اور پیچھے ہر چیز کو خوشنما بنا کر دکھایا. بالآخر ان پر وہی بات پوری ہو کے رہی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزر چکے اور وہ نام مراد ہونے والے بنے. اور کفر کرنے والوں نے اس قرآن کو کفر کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو. اس کے بیچ جب محمد قرآن کو پڑھ رہے ہوں تو خوب ہنگامہ کرو، شور و غل کرو تاکہ تم غالب رہو. ہم ان کافروں کو سخت عذاب دکھائیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بدترین صلہ دیں گے. یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے. بس دوزخ اسی کے لیے اس میں ہمیشہ ٹھکانا ہوگا، بدلے اس بات کے کہ وہ ہمیشہ آیتوں کا انکار کرتے رہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان لوگوں کو دکھا جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہم کو گمراہ کیا، اور ہم ان کو پاؤں کے نیچے روند ڈالیں گے کہ وہ ذلیل ہو جائے. اپنے راہبر، اپنے لیڈر سے کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو آپ ان کو ہمارے پاؤں میں جتا دیں کہ ہم اپنے پاؤں سے جھنجوڑیں. بے شک ان لوگوں پر جنہوں نے ہمارا رب کہا رب اللہ ہے پر اس پر ثابت قدم رہے، فرشتے اتاریں گے کہ اب کوئی اندیشہ نہ کرو، کوئی غم، اور جنت کی خوشخبری قبول کرو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہم تمہیں جنت کی زندگی میں تمہارے ساتھی رہے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں. تم کو جنت میں ہر چیز ملے گی جو تم چاہو. دنیا میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
کہ جن کی ہم خواہش کرتے ہیں وہ ہم کو نہیں ملتی۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جنتی انسان کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے بندے سے اللہ فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو، وہ ایک لمبی چوڑی فہرست اپنی خواہشات کی دے دے گا۔ اللہ کہے گا لو میرے بندے یہ سب کچھ لو اور بہت کچھ اور بھی میری طرف، اور تم کو اس جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے رب غفور الرحیم کی طرف سے سامان ضیافت کے طور۔ اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے، کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں، برائی کو اس چیز سے دور کرو جو زیادہ بہتر ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ تمہارا بہترین دوست بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برائی کو اچھے رویے کے ساتھ دو، کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا کرو، دیکھو آہستہ 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 وہ تم سے کتنی محبت کرے، اور دیکھو کہ بدلے کی توقع نہ رکھو، یہ دنیا کے اندر بدلے کی توقع نہ رکھو کہ وہ اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں، اس نے اچھا کیا اس لیے میں اچھا کروں، یہ تو نیکی ہے لیکن وہ پائیدار نیکی نہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے اس بندے کے خلاف جس کے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتا، آپ کو دل کو چوٹ پہنچتی ہے، آپ پھر بھی اس کی مشکل میں اس کے کام آتے ہیں، اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک وقت آئے گا وہ آپ کا دوست، سرگرم دوست بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح کی استقامت اور اس طرح کی ثابت قدمی اللہ کے بہترین بندوں کو ملتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر کہ جن پر کسی کا برا رویہ اثر ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں انہوں نے اپنے اوپر کیسی تربیت کی ہوتی۔ ہمارے ساتھ تو کوئی برا کرے تو ہم کہتے ہیں کہ جی او ہو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا میں، لیکن اللہ کے کچھ بندوں کو میں نے دیکھا، اور یقین کیجئے کہ اللہ کے جو بندے برائی کو خوش اخلاقی کے ساتھ دور کرتے ہیں اس کی زندگی میں اللہ کی بڑی برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں، اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں آتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے اسلام نے کہا آپ کو کہ جتنی کسی نے برائی کی آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو معاف کر دے اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کا سرگرم دوست بن گیا، اور یہ دانش نہیں ملتی مگر ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں، اور یہ حکمت نہیں عطا ہوتی مگر انہی کو جو نصیبہ ور ہوتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اگر شیطان تمہارے دل کو میں کوئی اکساہٹ پیدا کرے تو اللہ کی پناہ مانگو، ڈھونڈو، بے شک حقیقی سننے والا جاننے والا۔ ہمارے پیغمبر کی جو زندگی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس میں ہم کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے درگزر کرنا، معاف کرنا عمل لوگوں کے ساتھ نہ کیا۔ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حوصلہ مند، اتنے بہادر، اتنے عفو درگزر کرنے والے تھے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تو صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز کر کے جو معاہدہ کیا، اس کو دیکھ کر صحابہ کرام کے دل بھی دکھی ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ ڈاکیومنٹ جو لکھی جا رہی ہے اس پہ لکھا ہوا تھا انہو من رسول محمد، تو یہ محمد کی طرف سے دستاویز لکھی گئی ہے۔ تو قریش نے کہا اس کو مٹاؤ کیونکہ ہم تمہیں خدا کے رسول نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا۔ اے اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنی ذات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، اور صحابہ کرام نے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق نے
یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کندھوں سے کہا واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، کتنا کمپرومائز کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بڑا جلال تھا حضرت عمر کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دیکھنا اس کے بہت بڑے نتائج نکلیں گے. اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم لوگ ذوالحلیفہ کے مقام پر تھے، یہاں پر اپنے جو ہے نا جانور ذبح کرو. عرب لوگ گھروں سے اپنے جانور لے کے جاتے تھے، اپنے جانوروں کو ذبح کرو، اللہ نے تمہارا عمرہ قبول کر لیا. تو کوئی آگے نہیں بڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول لوگ بڑے غم میں ہیں، پہل آپ کیجیے، لوگ آپ کی دیکھا دیکھی اپنے جانور قربان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا. تو پھر دیکھا دیکھی سارے لوگوں نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو 10 سال کا معاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ کیا تھا، وہ صرف 2 سال کے بعد فتح مکہ کی صورت میں نظر آ. 6 میں صلح حدیبیہ ہوا، 8 میں مکہ فتح ہو گیا اور پورا عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے سامنے سرنڈر کر دیا. تو یہ والی بات کہ اگر ہم درگزر کریں گے اگلا ہمیں چھوٹا سمجھے گا. میں کہتی ہوں اے اللہ، جو اللہ نے قرآن میں کہا افرغ علینا صبر، اے اللہ تعالیٰ میرے اوپر صبر کو انڈیل دے، استقامت کو انڈیل دے. آپ کی شخصیت کے اندر جو وقار پیدا ہوگا، جو عزت آپ کی ہوگی، جو مقام آپ کا ہوگا، کوئی اندازہ ہی نہیں. تو یہ صلح حدیبیہ آج جی بلکہ آج تو فتح مکہ کا بھی دن، آج فتح مکہ کا بھی دن ہے. اور اسلام نے فتح مکہ کی صورت میں بہت بڑی کامیابی. تو انہی کی نشانیوں میں رات اور دن، سورج اور چاند بھی ہیں. نہ سجدہ کرو سورج کو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا. اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، اگر یہ تکبر کریں تو کریں. جو فرشتے تیرے پاس ہیں وہ اس کی تصویر کرتے ہیں شب و روز، اور وہ خدا کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں تھکتے. آیت سجدہ ہے جی. اللہ کی نشانیوں میں یہ چیز بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو بالکل بے جان، بس جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ متحرک ہو جاتی ہے، پھول جاتی ہے. بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر. مالی جو ہے کتنا پائپ سے پانی دے، درختوں کو دے، وہ صفائی درختوں میں نہیں آتی جو بارش کے بعد آتی ہے. ایک ایک پتا جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. جو لوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں ٹیڑھ اختیار کر رہے ہیں، وہ ہم سے مخفی نہیں کیا وہ بہتر جو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور جو قیامت کے دن امن کے سائے میں آئے گا. کر لو تم جو کچھ چاہتے ہو، وہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے اللہ کی یاد دہانی کا انکار کیا، جب وہ اس کے پاس آ گئی ان کی شامت آئی ہوئی ہے. اور بے شک یہ بلند پایا کتاب ہے، اس میں باطل نہ اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. یہ خدائے حکیم کی طرف سے نہایت تمام کے ساتھ اتاری گئی کتاب ہے. تمہیں وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے آنے والے رسولوں کو کہی جا چکی ہیں. بے شک تمہارا رب بڑی مغفرت والا، دردناک عذاب دینے والا ہے. اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن کی صورت میں اتارتے تو یہ لوگ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیات کی وضاحت کیوں نہیں. کلام اجمی، مخاطب عربی، یعنی انہوں نے کہا محمد کے علاوہ ایران، عراق، بڑی بڑی بادشاہتیں یہاں پر ہیں، کوئی وہاں سے کیوں نہیں آ گیا ہمیں خدا کا کلام سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم عربی ہو، ایک اجمی رسول اگر تمہارے پاس آتا تو تم نے سب سے پہلے یہی بات کہنی تھی کہ ہم تو اس کی زبان نہیں جانتے، نہ وہ ہماری زبان جانتا ہے، نہ ہمارے کلچر کو جانتا ہے، ہم اس کی پیروی کیوں کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی بار بار، اس کے اندر کوئی ایکسیپشن نہیں. ہر قوم میں اس کے اندر کا ہی بندہ جو اپنی قوم کا ایگزامپل ہوتا ہے وہ نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے. باہر کسی قوم، کسی اور قبیلے سے نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے، ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، یہ ان کے اوپر ایک حجاب ہے. اب یہ لوگ ایک دور کی جگہ پر پکارے جائیں گے. ہم نے موسیٰ کو کتاب بتا کی تو اس میں اختلاف کر دیا. بنی اسرائیل نے اور تیرے رب کی طرف ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. یہ لوگ اس کی طرف ایک الجھن میں ڈال دینے والے شک میں پڑے.
جو نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا, جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا. اور اے محمد تیرا رب بندوں پر ذرا ظلم کرنے والا نہیں, پیار کرنے والا. قیامت کے علم کا معاملہ صرف اللہ کے پاس ہے. کوئی میوہ اپنے غلاف سے باہر نہیں نکلتا اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی. بچہ بھی غلاف میں ہوتا ہے نا. یہ بھی ہماری ڈاکٹر صاحبہ ہیں, سمینہ بھی ہیں, اور کون ہے, ڈاکٹر امبر بھی ہوتی ہیں, تو کوئی اور بھی جو ڈاکٹر ہے, کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر ایک غلاف میں ہوتا ہے. جس طرح ہر پھل ایک غلاف سے نکل کر آپ کو مزہ دیتا ہے, اسی طرح بچہ بھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر اپنے پردے کو, اپنے غلاف کو اللہ تعالیٰ پھاڑتے ہیں, اور واٹر بیگ جس کو کہتے ہیں بندہ دنیا میں تشریف لاتا ہے. قیامت کے علم کا معاملہ صرف اللہ کے پاس ہے. کوئی میوہ اپنے غلاف سے باہر نہیں نکلتا, نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے, نہ جنتی ہے مگر اسی کے. جس دن ان کو پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں, تو کہیں گے ہم نے تجھ سے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں. اور جن کو وہ پہلے پکارتے رہے وہ سب گم ہو جائیں گے, جان لگیں کہ اب ان کے لیے کوئی نہیں, پھر باقی نہیں. انسان اللہ کی دعا سے نہیں تھکتا, انسان بھلائی کی دعا سے نہیں تھکتا. اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے, اور اگر ہم اس کو اپنی رحمت کا پتہ چکھاتے ہیں تو اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہوتی ہے کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا کہ مجھے یہ سب نعمتیں ملے. میں قیامت کے آنے کا یقین نہیں رکھتا. اگر میں اپنے اللہ کی طرف لوٹایا گیا تو وہ دنیا سے بہتر مجھ کو مقام دے گا. بس ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے اور ان کو ایک سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. جب ہم انسان پر اپنے فضل کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے, اپنا پہلو بدل لیتا ہے, اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. اے محمد ان سے کہہ دو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے, اور تم نے اگر اس کا انکار کیا تو اے محمد تم سے بڑھ کر کون ہوگا جو اس کو چھوڑے گا, اور جو نہایت دور رس مخالفت میں جا کر. ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے, خود ان کے اندر بھی, جہاں تک ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن بالکل حق ہے. اور کیا تیرے رب کا ہر بات کا شاہد ہونا کافی نہیں؟ آگاہ کہ یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کے بعد میں شک میں پڑے ہیں, آگاہ کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ 24 سپارے ختم ہو گئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ابھی ہمارے 6 سپارے ہیں. کل آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ ہم 26ویں روزے یعنی 27ویں کی رات کو قرآن مکمل کریں, یا 27ویں روزے 28ویں کی رات کو قرآن مکمل کریں. اور یہ ہماری دوست نائلہ جو ہیں بہت زبردست مہمان نواز انتظام کرنے والی, ہم لوگ ہمیشہ دورہ قرآن بھی وہیں کرواتے تھے اور افطاری بھی وہ ہمیں کرواتی تھی. تو اس دفعہ بھی وہ ہماری ضیافت میں بہت دلچسپی لے رہی ہیں کہ میری طرف سے روزہ کھولے. تو جو دن بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے اس دن ہم ختم قرآن تحریر کریں گے اور پھر افطاری بھی. ہاں جی باجی, نائلہ کی خواہش ہے کہ 25 کو کر لیں یا 25 کو اگر ہم کر لیں تو 26 سپارے ہیں, 6 سپارے ہیں, یعنی آج ہم نے 24 ہمارے 24 مکمل ہوں گے. چلیے کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اصل بات تو قرآن کو سمجھنا ہے, دیکھتے ہیں. اچھا جی, تو دعا کر لیتے ہیں. اور آپ میں سے جو لوگ بھی لاہور میں رہتے ہیں یا لاہور کے قریب ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ وہ ضرور آئیں اور اللہ تعالیٰ یہ جو دعا ہے اس میں شریک ہوں, اس کی برکتوں میں شامل ہوں اور اللہ سے اپنے لیے رحم و کرم مانگیں. اچھا جی, آج ہم نے کتنا پڑھ لیا ہے؟ 1 سپارہ پڑھ لیا, زیادہ پڑھا ہے ابھی تو 1 سپارہ 3 رکوع. جی 1 سپارہ اور 3 رکوع. ہاں جی, تقریباً سوا ہونے والا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تحملنا ربنا لا تحملنا من بعدنا وانت ارحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعل قلوبنا نورا وقلوبنا نورا وذننا نورا اللهم اجعل لنا نورا نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سورج دکھایا دن دکھایا ہم تیرا ذکر کر سکیں اپنے روگوں کو دور کر سکیں تیرے فرما بردار بندے بن سکیں اے اللہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ لے جانا یا اللہ اس دنیا سے بہترین اعمال ہماری جھولیوں میں بھر دینا یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دینا یا اللہ ہمارے کندھوں پر آزمائش کا بوجھ نہ ڈالنا اے اللہ کمال سے راضی ہو جا یا اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس عطا کر بولوں سے برف سے بارش سے دھو دے یا اللہ میری اولاد میری بہنوں کی جو میرے ساتھ شریک ہیں میرے فیس بک پہ جو بھائی بہن شریک ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سکون اور شفاعت عطا فرما بے روزگاروں کو رزق عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ اپنا بندہ بنا لے یا اللہ وہ رنگ دے دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کا رنگ تھا اے اللہ رحمان رحیم پروردگار ہمارے بہن بھائی رشتے دار دوست احباب سہیلیاں فرینڈز یا اللہ جو کوئی بھی ہے یا اللہ ان کی مشکلات کو دور کر دے یا اللہ اس مبارک مہینے میں سب کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ اپنا فضل و کرم کرے آمین ثم آمین بات یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ ذرا جلدی آئیں کیونکہ ہم لوگوں نے نا سوال و جواب بھی تو کرنا چاہیں گے نا ہاں جی سوال و جواب ڈیٹیل کے ساتھ اپنے سوالوں کا جواب دینا چاہیں تو وہ ہم قرآن مجید کو مکمل کریں گے اور پھر ہم اس کے ساتھ سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی روشنیاں آپ کو عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ خواتین وہ مرد اللہ آپ کو بنائے کہ جن کے استقبال کے لیے خود فرشتے جنت کے دروازوں اللہ رب العالمین آپ کی بھی عزت میں اضافہ فرمائے جزاک اللہ شکریہ اللہ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی پھر کل ہی ہم آمین